नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर और आज जिस मौजू के ऊपर हमने बात करनी है वो जनाबे वाला है IMF के साथ पाकिस्तान का जो होने वाला डायलॉग है। ज़ाहिर बात है, नुकात के मुतल्लिक तो हम 2-3 दिन से बात कर रहे हैं और आप भी सोच रहे होंगे एक ही चीज़ को लेकर बैठ क्यों गए, बार बार IMF के मुतल्लिक बात क्यों कर रहे हैं। वजह यह है कि देखें, IMF प्रोग्राम के अंदर वापस आने के लिए पाकिस्तान को जिस तरह की कोशिशें और काविशें करनी पड़ी और जिस तरह से हमने एकोमोडेट करने के लिए इक़दामात लिए जो अवाम में काफ़ी हद तक गैर मकबूल भी हुए, लेकिन बात ये थी कि अगर IMF के साथ डील न बनती तो मुल्क के माशी मुस्तकबिल पर बैनुल-अक़वामी सतह पर बड़े बड़े सवालात उठ गए थे। फिर यह कि अभी भी सब चंगा है की आवाज़ हर तरफ से आ रही है। हम भी खामोश हैं, आप भी खामोश रहें। देखते हैं अभी कि ये IMF वाले भी क्या हमारी बात पर ठप्पा लगा कर ये कहते हैं कि चलो सही है, सब चंगा है। ऐसा भी हो सकता है कि वो हमारी बातों से मानूस होकर कह दें कि सब चंगा है और एक गार्डेड किस्म का बयान ये दे दें कि साहब चीज़ें ठीक चल रही हैं, आगे भी बेहतर करने के लिए ये कर लें। दूसरा ये कि उनका दबाव भी बहुत होगा कि उनके बयान देने या उनके कोई भी बात करने से पहले हुकूमत जो है वो मॉनेटरी और फिस्कल डिसिप्लिन ज़रूर लेकर आए। उसमें चंद चीज़ें हैं जो हमें चेंज करनी पड़ेंगी। अवाम में चीज़ें गैर मकबूल हों कोई मसला नहीं, लेकिन जहाँ ताजिर सनतकार बिरादरी आती है उनको ज़रा देखना पड़ता है कि कोई ऐसा काम ना किया जाए जो कि उनमें भी गैर मकबूल हो। हैरानगी की बात यह है कि आपने देखा होगा गैस का टैरिफ बढ़ गया। इनका कहना ये है कि जनाब हमें IMF की तरफ से कहा गया था, लेकिन IMF ये इस तरह की माइक्रो मैनेजमेंट तो मेरे ख्याल से नहीं करता, रिकमेंडेशंस देता है। लेकिन यह कि मैं आपको ये बताता चलूँ कि गैस के नर्ख बढ़ने के बावजूद मीडिया पर ताजिर सनतकारों की ऐसी चुप है कि जिससे पता लग रहा है कि वो खामोश हैं किसी वजह से। क्यों खामोश हैं, किस वजह से खामोश हैं, इतना टाइम मेरे पास नहीं होता कि मैं सब चीज़ों के बारे में एक्सप्लोर करके आपको बता सकूँ। सूरज के ज़्यादा नज़दीक जाता नहीं पर जल जाते हैं। बात यह ताजिर सनतकार बिल्कुल चुप हैं, जबकि मैं आपको बता दूं कि इंटरेस्ट रेट से शायद ज़्यादा इम्पैक्ट गैस प्राइसेस के बढ़ने का है। आवाम पर भी बहुत बड़ा बोझ आएगा, ये भी मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, और ताजिर सनतकारों पर भी बहुत बड़ा बोझ किसी न किसी सूरत में ज़रूर आएगा जो ये गैस के नर्ख बढ़ रहे हैं। लेकिन अब संजीदगी से चीज़ों को लेना है, संजीदगी से चीज़ों को समझना है। उसके लिए हम कोशिश करेंगे किसी ताजिर सनतकार रहनुमा को मदऊ करें, उनसे जानने की कोशिश करें कि उनका व्यू और विज़न क्या आ रहा है। अगर इसी राह पर चलते रहे तो मैं कुछ कह नहीं सकता कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किस कदर ये कमी कर पाएंगे या क्या इनको IMF की मंजूरी लेने की ज़रूरत है कीमतें कम करने से पहले। और दूसरी बात यह कि क्या एक निगरां हुकूमत जिसका कोई पॉलिटिकल लगेज नहीं है और जिसकी मियाद भी शायद जो बातें हैं की जा रही हैं शायद 3 माह से ज़्यादा ना हो और काफ़ी लंबा खिंच गया है, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि अगस्त में जब ये आए थे उसके बाद से अगर आप इसे देखें तो काफ़ी खिंच गया है इनका काम। इतना था नहीं जितना खिंचता चला गया, और इतने माह भी खिंच जाना मेरे ख्याल से, खैर ये चीज़ें बाद में फॉल आउट इसका सामने आएगा आपके कि क्या मामलात हुए, क्योंकि आजकल के इस जदीद दौर में जहां माशियात, इक्तिसादियात, आज़ाद सोच, जमहूरियत, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा परवान चढ़ चुकी हैं। पाकिस्तान का आलमगीरियत के निज़ाम से तजावुज़ करना या बैनुल-अक़वामी राइज करदा जो निज़ाम है उससे मुआवरा काम करना, ये किस कदर काम में आएगा, ये एक सवालिया निशान है। लेकिन आपको पता है कि इस साल इस मुल्क में इस तरह के वाक़यात पेश आए कि उसके बाद हर आंख परेशान, और कुछ तो ऐसे वाक़यात थे जिसमें हर आंख गमगीन भी हो गई थी, क्योंकि ऐसा तारीख़ में पहले नहीं हुआ जिस तरह की चीज़ें पाकिस्तान में इस साल में पेश आईं, सियासी तौर पर भी और मुआशरती तौर पर भी। माशी तौर पर नहीं, माशरती तौर पर। मैं नहीं दोहराना चाहता बातों को। खैर एनीवे, अच्छा, ये जो माइलस्टोन्स रहे हैं, OECD का पहले रहा, फिर FATF का रहा, फिर IMF का रहा, ये वही
माइलस्टोन्स हैं जिनका मकसद बैन अल-अक़वामी माशी निज़ाम का हिस्सा आपको बनाना है, क्योंकि माजी के अंदर काफ़ी हमें लचक दी गई थी, काफ़ी आराम और सुकून दिया गया था कि भाई आओ करो जैसे मर्ज़ी, जो मर्ज़ी करना चाहते हो करते रहो, कोई पूछेगा नहीं। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आलमगीरियत का निज़ाम दुनिया पर एक तरह से मुसल्लत भी हो गया, ज़रूरी भी हो गया, लाजिम भी हो गया, तो फिर पाकिस्तान को कन्फॉर्मिटी करनी पड़ी, कन्फॉर्म करना पड़ा, कंप्लायंस करनी पड़ी। ये कैसे किस तरह किया गया और होगा, इसको हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहला और सबसे अहम जो जुज़ है वो ये है कि एक ज़िम्मेदार मुल्क के तौर पर बैन अल-अक़वामी मईशत का हिस्सा बनना। अच्छा, अब ये लफ्ज़ ज़िम्मेदार बड़ा वसी, बड़ा गहरा, और जिसे आप कह सकते हैं कि उसमें बहुत सारे दूर अंदेश, दूररस्त नताइज को देखने वाला मुल्क बनना पड़ेगा। तो फिर अब उसमें क्या क्या शामिल हो जाता है? एक तो इनफरादी तौर पर मुल्क को अपने मामलात देखने, दूसरा ये है कि इनफरादी तौर पर तो जो कुछ करना है करो, लेकिन इज्तिमाइयत यानी इज्तिमाई तौर पर आपकी क्या क्या जिम्मेदारी है, ये इंश्योर करना कि आपके मुल्क में जिन पैसों की तरसील हो रही है या जो पैसों की तरसील आपके मुल्क से हो रही है वो साफ़ व शफाफ हों, बैन अल-अक़वामी सतह के ऊपर मुरव्वज करदा जो उसूल कवायद व ज़वाबित हैं उनके मुताबिक टैक्स उस पर दिया गया हो। जिस मुल्क से या तो वो पैसे आ रहे हों वहाँ पर टैक्स उसूल और कवानीन का एहतराम हो। अगर आपके मुल्क में वो पैसे कमाए जा रहे हैं तो फिर टैक्स उसूल कवानीन उस पर लाजिम होंगे। उस पैसे का वाइट होना या सफ़ेद होना ज़रूरी है। किसी न किसी तरीके से इस चीज़ को इंश्योर करवाना है कि ये जो पैसे एक मुल्क से दूसरे मुल्क या दूसरे मुल्क से पहले मुल्क में आ रहे हों, ये बिल्कुल शफ़ाफ तरीके से लाए जाएं। इन पर जो कोई चार्जेस या एक्सपेंसेस ड्यू हों वो पे करदा हों। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इंश्योर करना। दूसरी बात ये है कि आपके मुल्क के अंदर अगर दूसरे ममालिक का कोई गलत तरीके से कमाया गया सरमाया आया है तो वो भी वाज़े हो, और आपके मुल्क से अगर किसी ने गलत तरीके से पैसा कमाया है वो दूसरे मुल्क लेकर गया है तो दूसरे मुल्क भी कोशिश करेंगे कि उसका आपके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें। और अगर कोई गलत तरीके से पैसे आपके मुल्क से लेकर उनके मुल्क में गया है तो कोशिश करें कि किसी तरह वो या आपको वापस ना हो पाएँ तो कम अज़ कम कानून की गिरफ्त उन तक पहुँच सके। ये मैं आपको गहरी बातें कर रहा हूँ। FATF के मामले में भी इसी तरह का मामला था। एक शख्स पाकिस्तान के अंदर जब तक उसका इंतकाल नहीं हुआ तब तक के उन्होंने FATF वालों ने शायद हमें वाइट लिस्ट में नहीं किया। गहरी बात की है मैंने। आपके मुल्क के अंदर एक बहुत अहम शख्सियत थे, उनका इंतकाल करने के बाद आप FATF की वाइट लिस्ट में आए हैं। अब क्या उनकी नेचुरल डेथ हुई थी। मैंने कहा कोई ऐसा नहीं कि कोई आप कंफ्यूज हों। तो मेन एम ये है कि वजाहत के साथ आपको बता दूं कि ये कुछ चीज़ें हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। आप नहीं समझ पा रहे, आप बज़िद रहते हैं, अवाम को पूरी बातें नहीं बताते, अवाम को आधी बातें बताते हैं। और जब ये मैं बात कर रहा हूँ तो ये पूरी कौम की, पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ, किसी एक हुकूमत की बात नहीं कर रहा। ये कुछ गैर जिम्मेदाराना किस्म का रवैया होता है। मैंने तो खैर खुल के बात की थी इस बारे में, आपको पता होगा। 4 साल इसके ऊपर चर्चा होता रहा। FATF, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, वाइट लिस्ट में आ गए तो मुल्क के तमाम मामला हल हो जाएंगे। लेकिन अब आप तो वाइट लिस्ट में आ गए और मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक डिफ़ॉल्ट पे जाने वाले थे आप तो। फिर IMF का चैप्टर खुल गया, फिर IMF के चैप्टर पे लग गए, फिर IMF का कहा कि IMF के प्रोग्राम में आ गए तो मुल्क की मईशत बच जाएगी, फिर IMF के प्रोग्राम में आ गए, पर वही हालात, कोई बेहतरी नहीं हुई। महंगाई की शरह अभी भी बहुत ऊँची है। बोलना है सब चंगा है, बोलना सबने कि सब चंगा है, लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि सब चंगा नहीं है। अगर साल के आगाज़ में मैं अपने अखराजात एक कागज़ के टुकड़े पर लिख रहा था, सुनना इधर अपना चिंटू, अखराजात में लिख रहा था एक कागज़ पर। मैंने कहा लिखना शुरू करूं, मेरे क्या क्या खर्चे थे, मेरा बिजली का बिल कितना था साल के आगाज़ में, मेरे महीने का जो सौदा लाता था वो कितना था, मेरे रोज़मर्रा के जो अखराजात थे फल सब्जियों पर कितने खर्च होते थे, है ना। बिजली के बिल का बता दिया ना मैंने, हाँ। गैस का बिल कितना आया मेरा, सही है।
پانی کے اوپر کتنے افسوس کی بات ہے کہ 5 دریاؤں والا ملک ہے، لیکن پانی جو ہے وہ ہمیں ٹینکروں سے خریدنا پڑتا ہے بہت مرتبہ. پانی کا کتنا خرچہ آیا. کراچی شہر میں کہیں کہیں پانی آتا ہے، کہیں کہیں پانی لائن سے نہیں آتا. تو پھر میں لکھ رہا تھا اپنے پاس یہ سارے خرچے لکھ رہا تھا. یہ آپ لوگوں کے لیے مذاق ہوگا، لیکن میں وہ اینکر نہیں ہوں کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک مختلف طبقے سے تعلق رکھتا ہے. میں تو عوام کے درمیان رہنے والا، عوام کی سوچ رکھنے والا اینکر ہوں. میں تو روز گنتا ہوں بھائی کہ اتنا خرچہ ہوا، دودھ کا ڈبہ اتنے کا آیا، پہلے دودھ اتنے کا تھا، اب دودھ اتنے کا ہو گیا. اور یہ چیزیں تو آپ نے لکھ لی. پیٹرول کا خرچہ تو لگایا نہیں آپ نے. میں نے سال کے شروع میں بھی لکھا میرا پیٹرول کا خرچہ کتنا آیا، آج کی تاریخ میں کتنا آیا. دیکھیں 1.5 مہینے میں بڑھایا تھا تو 1.5 مہینے میں کم کر دیا تو ہم خوش ہونا شروع ہو گئے. ہماری عادت ہے ہم بلا وجہ چیزوں پر خوش ہو جاتے ہیں. بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ. یہ اب کچھ چیزیں ہیں ایسی، چھوڑ دیجئے. بات یہ کہ میں نے ساری چیزیں لکھ لیں. جب میں نے کاغذ پہ لکھی آپ حیران ہوں. مجھے ایسا لگا، میں بھی آپ لوگوں کے میری بات سے اتفاق نہ کریں، میرا دگنا خرچہ ہو چکا. دگنا، بلکہ دگنے سے بھی زیادہ خرچہ میرا ہو چکا تھا. دگنے سے زیادہ خرچہ کرنے کے بعد میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ مجھے احساس ہوا کہ میرے وسائل یا میری آمدن اس حساب سے نہیں بڑھی جس حساب سے میرے اخراجات بڑھے. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ آپ کے بھی ایسے ہی حالات تو نہیں؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کیا آپ کے اخراجات کے اندر صرف اسی سال کے اندر بہت زیادہ تیزی سے اضافہ نہیں ہوا، لیکن تنخواہوں اور آمدن کے اندر اتنا اضافہ نہیں ہوا، اور ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ قدرتی طور پہ، نیچرل طور پہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تنخواہیں چند ماہ کے اندر بڑھا دی جائیں. اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب احمد چنائے صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ڈائریکٹر پی ایس ایکس اور تاجر صنعت کار برادری کے اہم عہدوں کے اوپر فائز رہے ہیں. سر ویلکم کرتا ہوں آپ کو شعبے احمد چنائے صاحب. بہت بہت شکریہ. احمد چنائے صاحب، اب پرابلم اور چیلنج یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈائیلاگ کچھ شروع کریں گے. اب یہاں پاکستان میں تو سب چنگا ہے، سب چنگا کی باتیں ہم کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ ریئلٹی آف دا میٹر از کہ اب وہ کس طرح سے ہماری معیشت کو دیکھتے ہیں، یہ بڑا اہم ہوا. میں نے دیکھا پچھلی دفعہ گیس کے نرخ بڑھے تو تاجر صنعت کار برادری جو تھی بس سڑکوں پہ نہیں نکلی، باقی انہوں نے ہر چیز کر لی. میڈیا پر آ کر چیخو پکار، رونا گانا، تماشا، ہر طرح کا ڈرامہ میں نے دیکھا پچھلی دفعہ گیس کی قیمت بڑھنے پر. اس دفعہ گیس کی قیمت بڑھی اور تاجر صنعت کار برادری ایسی خاموش، سناٹا، کوئی آواز نہیں آ رہی تھی. تو میں نے سوچا کہ میں اس موضوع پر بھی بات کروں کہ آئی ایم ایف کے کہنے پر، اگر کہنا ان کا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے کہنے پر گیس کے نرخ جو ہیں وہ بڑھائے گئے ہیں، تو کیا بات ہے کہ تاجر صنعت کار برادری کوئی شور نہیں مچا رہی؟ شاید انٹرسٹ ریٹ برقرار رکھنے کی صورت میں ان کو ایک ان کے لیے کچھ کام کیا گیا، اس وجہ سے وہ چپ ہو گئے. کیا کہتے ہیں آپ؟ ایسا لوگوں کا کہنا ہے، میرا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے تاجر برادری جو ہے وہ 2 قسم کی اس وقت ہے. ہم 2 چیزیں اپنے ذہن میں نوٹ کر لیں. یہ تاجر برادری کی جب بات کی جائے تو گیس کے چارجز جو ہیں وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوئی سدن گیس کے چارجز جو ہے وہ ایس این جی پی ایل کے برابر کر دیے گئے ہیں، اور جو افیکٹ پڑا ہے وہ سندھ کے تاجروں کو پڑا ہے کہ ان کی گیس کے نرخ ڈبل ہو گئے ہیں. اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اعتبار آ گئے ہیں. یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو منسٹر صاحبان ہیں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی ہم نے سب کو لیول پلینگ فیلڈ دے دی. تو میرا صرف ایک نظریہ یہ ہے کہ لیول فیلڈ پلینگ اپنی جگہ پہ مان لیا آپ کے اس مفروضے کو، لیکن جو سب سے اہم مفروضہ ہے وہ یہ ہے کہ جی سندھ کی گیس کا پہلا حق سندھ والوں کو ہے، اور اگر ہم سندھ میں مقیم ہیں تو ہمیں پہلا ملنا چاہیے تھا. آج اگر ہمیں میں بات کر رہا ہوں کہ پانی پنجاب میں وافر مقدار میں موجود ہے اور وہاں پانی آلموسٹ فری ہے، تو پاکستان تو سندھ میں جو ہے وہ پانی کیوں فری نہیں ملتا؟ وہاں کیوں لیول پلینگ فیلڈ پانی پہ نہیں دی جاتی؟ ہماری فیکٹری میں جتنا خرچہ ہم گیس پہ کرتے ہیں اتنا ہی خرچہ ہم پانی پہ کرتے ہیں. تو ہمیں اگر لیول پلینگ فیلڈ دینی تھی تو ہمیں پانی کے نرخ جو ہے وہ ختم کر دیتے یا پانی جو ہے وہ فری دے دیتے تاکہ ہم جو ہے وہ ایک لیول پلینگ فیلڈ پہ آ جاتے. یہ کون سا لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ میں آپ کے اس پروگرام کی توسط سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں جو حکام بالا کی نظر میں آنی چاہیے کہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات نہ کریں، یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہم نے پورے ملک میں یکساں نرخ کر دیے ہیں. اور
ہم نے تمام ضابطوں کو بالائے طاق رکھ کر، تمام کنسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹس کو بالائے طاق رکھ کر سب کو ایک لیول پلینگ فیلڈ دے دی ہے، تاکہ سندھ کا جو تاجر ہے، سندھ کا جو ایکسپورٹر ہے، اس کو پنجاب پر کوئی ایج نہ ملے۔ لیکن اس بات کو وہ بھول جاتے ہیں کہ پنجاب کے ایکسپورٹر کو ایج حاصل تھا، ان کو پانی فری میں مل رہا تھا۔ آج ہمیں پانی قیمتاً خریدنا پڑ رہا ہے، چاہے آپ کوئی بھی اقدامات کر لیں۔ تو یہ میرا مفروضہ ہے۔ اور جہاں تک دوسری بات ہے، دیکھیں میں اس بات کا بھی بالکل حامی ہوں، اور میں برملا کہتا ہوں کہ سوئی نردن گیس میں ہمیں ایک پریزنٹیشن دی گئی جس میں یہ بتایا گیا کہ 4000 کی گیس ہم 100 روپے میں ڈومیسٹک کنزیومر کو بیچ رہے ہیں، یا ہم 1100 روپے میں یا 500 روپے میں یا 300 روپے میں مختلف کنزیومر اینڈس کو دے رہے ہیں، جس میں انڈسٹریل، کمرشل، تندوری، فلاں فلاں سب شامل ہیں۔ دیکھیں کسی بھی ملک کے اندر یا کسی بھی انڈسٹری کے اندر جہاں آپ کو کوئی چیز 10 روپے کی مل رہی ہو اور آپ 2 روپے میں بیچ رہے ہوں، وہ انڈسٹری آپ کی وائبل بھی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، یہ انڈسٹری جو ہے وہ وائبل کرنے کے لیے آپ کو گیس کے پرائسز بڑھانا ناگزیر تھا۔ میں نے پہلے جو پوائنٹ دیا وہ اس لیے دیا کہ جی ان کا مفروضہ غلط ہے، میں اپنے مفروضے کو ٹھیک کیا۔ دوسرا پوائنٹ میں یہ دے رہا ہوں کہ ہاں، یہ جو گیس کے چارجز کی انکریمنٹ ہے وہ ظاہر ہے کمپنی کی اگر وائبلٹی نہیں ہوگی اور آپ کو وہ فری میں گیس دیتے رہیں گے تو پھر یا تو ملک دیوالیہ ہو جائے گا، کمپنی دیوالیہ ہو جائے گی، اور جو اتنے متواتر اتنے قرضے ہم پر چڑھ رہے ہیں، یہ سارے لاس میکنگ اینٹائٹیز کے چل رہے ہیں۔ ہم ہر چیز میں سبسڈی دینے کی بات کرتے ہیں، ہم گیس میں سبسڈی دے رہے ہیں، آج بھی دے رہے ہیں، ہم بجلی میں سبسڈی دے رہے تھے، اب آلموسٹ وہ سبسڈی ختم ہو گئی، ہم پیٹرول میں سبسڈی دے رہے تھے، وہ آلموسٹ سبسڈی ختم ہو گئی۔ تو اگر ہمیں ملک کو چلانا ہے تو جو ایس او ایز ہیں، جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کہلاتی ہیں، ان کو ہمیں وائبل بنانا ہوگا، یا کم از کم بریک ایون بنانا ہوگا۔ اس میں نقصان کر کے ظاہر ہے اس کا نقصان پھر حکومت ہی پورا کرے گی اور کوئی نہیں پورا کرے گا، اس لیے کہ وہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں۔ تو یہاں ہمیں تمام چیزوں کو ایک جس کہتے ہیں کہ ایک لارجر ہورائزن میں دیکھنا ہے، اور اس لارجر ہورائزن میں دیکھ کر تمام سبسڈیز کا خاتمہ کرنا ہے۔ آج بھی اگر فرٹیلائزر پہ سبسڈی دی گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی غلط ہے، کہ ان کو تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا گیا دوسروں کے مقابلے میں، تو ان کو تو ایسا فیلڈ دیا گیا ہے کہ وہ جتنا صاحب اس میں تو آپ کے دوست بھی ہیں، اس میں تو آپ کے دوست بھی ہیں، عزیز بھی ہیں، جاننے والے بھی ہیں، وہ کہیں ناراض نہ ہو جائیں آپ نے بول دیا۔ بہت دوست ہو گئے، لیکن میں ملکی مفاد کی بات کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، اور ان کو ان انٹرپٹڈ ملے گی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، نئی تازہ یہ آئی ہے کہ ان کو گیس بھی ان انٹرپٹڈ ملے گی، ٹینشن نہیں لینی انہوں نے۔ میں نے بھی پڑھا ہے اور میں بھی اس بات کو سمجھ رہا ہوں، اور وہ پاور کوریڈورز کی بات ہے، پاور کوریڈور میں جس کا بس چل جائے اور یہ مفروضہ بنا کے کہ جی ہمیں فرٹیلائزر سستی کرنی پڑے گی تاکہ ہمارا کسان ترقی کرے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ پچھلے 2-3 سالوں میں دیکھیں تو ہر چیز کی ریکارڈ پروڈکشن ہمارے پاس ہے، ہر چیز میں کسان نے منافع کمایا ہے۔ ہم یہ کب تک سبسڈیز دے کر ان منافعوں کو جو ہے وہ انکریز کرتے رہیں گے اور ملک کو نقصان پہنچاتے رہیں گے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ جی چیزیں سستی نہ ملیں، چیزیں بالکل سستی ملیں۔ آپ کو سبسڈی دینی ہے۔ احمد چنائے صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ کے سامنے ایسی چیز لاؤں گا جو میڈیا کے اوپر بھی ڈسکس نہیں ہو رہی، وہ ہے اس ملک کا ریئل اسٹیٹ کرائسس۔ لوگوں کا اربوں روپیہ اور شاید جی ڈی پی کا سب سے بڑا کمپوننٹ شاید ریئل اسٹیٹ ہی ہو، اگر ایگریکلچرل لینڈ کو بھی ملا لیا جائے تو، اور نہ بھی ملایا جائے تو تب بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شاید سب سے بڑا کمپوننٹ ہو۔ پرابلم یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ کے اندر گرتی ہوئی قیمتیں، ملک کا بہت بڑا سرمایہ ضائع ہو گیا ہے، لوگوں نے اربہ روپیہ جو کہ ٹرانسلیٹ انٹو اربہ ڈالر ہے وہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کر دیا، اور اب ایک عجیب سی کیفیت ہے، اور شاید ایسا محسوس ہو رہا ہے لوگوں کو کہ دیر از اے میتھڈ ٹو دا میڈنس۔ اچانک پورے پاکستان کے اندر تمام نجی ہاؤسنگ سوسائٹیاں، کوئی بھی ایسی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں ہو سکتی میرے خیال سے جس کا ہر کاغذ پورا ہو۔ لوگ مجھ سے بحث کرتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ سسٹم بنایا ہی اس لیے گیا کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کاغذ ضرور کم پڑ جائے۔ پرابلم یہ چیزیں ابھی کیوں یاد آ رہی ہیں؟ یہ ساری چیزیں کیا انہی 3 مہینے میں خراب ہوئی ہیں؟ کیا ساری اجازتیں، کیا ساری جتنے پورے پاکستان میں ہاؤسنگ سوسائٹیاں ان کی ایسی این او سیز کے اوپر سوالات انہی 3 مہینوں کے اندر کیوں اٹھانے ہیں؟ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، آپ بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں اور لوگ بڑے پریشان ہیں اس وجہ سے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، لوگ سٹاک سے زیادہ ریئل اسٹیٹ میں پیسہ لگائے ہوئے ہیں۔ جی دیکھیں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، یہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے،
اس میں غلطیاں میں سمجھتا ہوں دونوں طرف سے ہیں. ہمارے بلڈرز، ہمارے ڈیولپرز اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ پرمیشن ملی نہ ملی، وہ سوسائٹی لانچ کر دیتے ہیں اور پھر اس کا فائدہ جو ہے وہ جو سرکاری افسران ہیں وہ اٹھاتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ان کے اسٹرنگس پل کرتے رہتے ہیں کہ بھائی تمہارے پاس یہ پرمیشن نہیں ہے، تمہارے پاس وہ پرمیشن نہیں ہے، اور ان سوسائٹیز کو پھر انلیگل قرار دے دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس میں بڑے ایک نیوٹرل کمیٹی بنانی چاہیے اور جہاں جہاں خامیاں ہیں ان خامیوں کو ٹھیک کرنے کی بات کرنی چاہیے. ایک چیز اگر ہو گئی ہے، سوسائٹی بن چکی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ غلط بنی ہے تو چلنے دینا چاہیے، اس کا کوئی راستہ نکالنے کی ضرورت ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے کروڑوں روپے اس میں سرمایہ کاری کی ہے، اپنے گھر بنائے ہیں، زمینیں خریدی ہیں اس پلان کے تحت کہ میں آگے جا کے لینڈ بناؤں گا، مکان بناؤں گا، وہ کہاں جائیں گے؟ تو یہ ایک کمیٹی بن کر ان چیزوں پر نظر ڈالے اور ان معاملات کو ٹھیک کرنے کی بات کریں. یہ بڑا اہم نقطہ آپ کی طرف سے آیا ہے کہ اس کا ریزولوشن بہت زیادہ ضروری ہے. ریئل اسٹیٹ کی بھی بات ہو گئی، معیشت کی بھی تھوڑی سی بات ہو گئی، تھوڑی سی اسٹاک ایکسچینج کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ احمد چنائے صاحب آئے ہوئے ہیں تو مس نہیں کرنی چاہیے اپرچونٹی. احمد چنائے صاحب، مارکیٹ کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی رجحان رات تیزی کا جہاں تک کاروبار کا تعلق ہے. اب یہ بیچ میں آپ کو پتا ہے مارکیٹ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے، لیکن مارکیٹ نے اچھی پرفارمنس دکھائی ہے اور جو ایکسپیکٹیشنز تھیں لوگوں کی اس سے تھوڑا سا بہتر ہی رہا. ساتھ میں یہ کہ یہ پرسوں تھوڑا سا ہچکی آئی لوگوں کو کیونکہ ایک افواہ چلائی گئی تھی مارکیٹ میں کہ کیا کہتے ہیں اپنا انٹرسٹ ریٹ جو ہے اس کو یہ کم کر دیں گے، جو کہ ان ریئلسٹک سی بات تھی، لیکن پھر بھی اس کو کافی تقویت دی گئی. تو کافی اخبارات، جریدوں، رسالوں اور آن لائن کے پورٹلز کے ذریعے یہ کوشش کی گئی، پش کی جائے یہ خبر کہ شاید انٹرسٹ ریٹ کم ہونے والا ہے. لیکن اسٹاک ایکسچینج نے اتنا زیادہ کوئی جھٹکا نہیں لیا اس کی وجہ سے. تو یہ ایک شو کی چیز کہ بھائی ارننگز اچھی ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں وہ اب آپ ہی وضاحت کے ساتھ بتائیں گے کہ مارکیٹ کی فیوچر ڈائریکشن آپ کیسی دیکھتے ہیں، اور خاص طور پہ IMF کے وزٹ کے دوران اور واپس جانے کے بعد. جی علی بھائی، اس میں جب ہم انٹرسٹ ریٹ کی بات کرتے ہیں تو میرا اپنا بھی ذاتی خیال یہی تھا کہ شاید 0.5% تک جو ہے وہ ہم نیچے چلے جائیں، اور اس کا عملی مظاہرہ کل جو ٹریجری بل کا آپشن ہوا ہے اس میں بھی ہوا ہے کہ وہ 30 پیسے سے لے کے 48 پیسے تک جو ہے وہ نیچے گیا ہے اپنا ٹریجری بل کا ریٹ. تو میرا یہ خیال ہے کہ 2 وجوہات تھیں جن کی بنا پر انٹرسٹ ریٹ میں کمی نہیں ہوئی. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ انفلیشن جو ہے جو ایکسپیکٹڈ تھا کہ اور نیچے آئے گا، وہ میرا خیال ہے 26-27% پہ رہا، 24 کے بجائے 24 کا وہ تھا. اور پھر اس کے بعد دوسرا جو اس میں بڑا فیکٹر تھا وہ یہ تھا کہ ڈالر ریٹ جو ہے وہ بھی ہم سمجھ رہے تھے کہ اسی اسپیڈ سے نیچے جاتا جائے گا، جو نہیں گیا، اور جو سٹیبل ہو گیا 280-81 کے اس پہ جا کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے آنے والے دن جو ہے وہ بہتر ہوں گے. اس کے اندر انشاءاللہ ہمارا جو ڈالر ریٹ ہے وہ بھی نیچے آئے گا، اور ساتھ ساتھ جب انفلیشن کم ہوگا تو انٹرسٹ ریٹ بھی نیچے آئے گا. اسٹاک ایکسچینج کی جہاں تک ڈائریکشن کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں اسٹاک ایکسچینج اب صحیح سمت میں جا رہا ہے. لوگوں کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ ہم جو 2-3 پی ریٹ پہ ٹریڈ کر رہے تھے وہ 12 کا پی ریٹ جو ہے وہ آنا چاہیے. دوسرا سب سے بڑا جو ہے وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن جو $20 بلین تک پہنچ گئی تھی وہ اب $26 بلین میں پہنچ گئی ہے. لوگ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ جو 53,000 ہزار کی مارکیٹ پر جو ریٹ ہیں وہ آج بھی 1/4 ہیں 2017 کے مقابلے میں. تو میرا کنٹینشن یہ ہے کہ 2017 میں ڈالر جو ہے وہ 110 اور 130 کے درمیان تھا. آج ڈالر اگر 280 پر ہے تو وہ فرق تو آئے گا نا. وہ ریٹ کا ڈیپریسیشن ہونا ایک نیچرل امر ہے، اور یہ ایک سب سے بڑا فیکٹر ہے جس کی بنیاد پر ہم 53,500 پوائنٹ کی مارکیٹ پر بھی ریٹ جو ہے وہ 25% پہ دیکھ رہے ہیں. ریٹ میں بڑھنے کی بڑی گنجائش ہے. تو یہی وہ لیوریج ہے مارکیٹ کا جو لوگوں کو نظر آنا چاہیے اور نظر آ رہا ہے، اور جس کی وجہ سے لوگوں کا انٹرسٹ اسٹاک مارکیٹ کی طرف آ رہا ہے. دیکھیں سر، لوگ کہتے ہیں کہ مشرف مومنٹم جو تھا نا وہ 2008 میں ختم ہو گیا، باقی جتنا کچھ تھا وہ انرشیا تھی، وہ انرشیا اس کو 2014 تک گھسیٹ گئی. بس پھر اس کے بعد مارکیٹ اٹریکٹیو نہیں رہی. جو رہا سا تھا آپ لوگوں نے 2017 کے بعد جو ہے یہ جب سے سی پیک آیا، ویسے کہنا نہیں چاہیے، وہ کہتے ہیں نا جب سے نئی دلہن آئی گھر میں پتہ نہیں کیا مسئلے مسائل پیدا ہو گئے. بس اسی طرح جب سے یہ سی پیک کا معاملہ آیا اور اس کے بعد سے آپ لوگوں نے مارکیٹ ڈائنامکس کو چینج کیا، اسٹاک ایکسچینج کے اندر بھی نظام کے اندر رد و بدل آیا، پھر مارکیٹ مزیدار نہیں رہی. کیا کہتے ہیں آپ؟ مزہ نہیں آیا. مطلب
کھانا تو کھا رہا ہوں لیکن مزہ نہیں آ رہا، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ہم اس کو اس طرح نہ دیکھیں، ہم اس طرح دیکھیں کہ 2017 میں ہمارا ڈالر ریٹ کیا تھا اور آج ہمارا ڈالر ریٹ کیا ہے. یہ ہمیں بالکل واضح طور پہ یہ چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، اور جتنا ہم ڈیپریشیٹ کر گیا ہے پاک روپیز، اتنا ہی جو ہے وہ ریٹ ہمیں نیچے نظر آتا ہے. میں پھر کہتا ہوں کہ نہیں تو یہ اتنے ریٹس خراب آج حالات تو نہیں تھے، کیا وجہ کہ یہ سی پیک کے آنے کے بعد ہی یہ سارا رولا مچا ہے؟ سر کوئی تو گڑبڑ ہے. دیکھیں یہ ماننا پڑے گا آپ کو کہ یہ جو ہمارا بیلنس آف پیمنٹس اور ہمارا بیلنس آف ٹریڈ کا جو یہ اور ایف ٹی ایز وغیرہ کے ذریعے یہ جو ہم نے امپورٹس بھی وہاں سے انکریز کر دی، یہ کوئی مسئلہ ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے سر کہ آپ لوگوں کی دکان بالکل ٹھیک چل رہی تھی 2017 تک، اچانک یہ سی پیک کا رولا آیا اور پھر اس کے بعد یہ سب کچھ ہونا شروع ہو گیا، پھر آپ کی مارکیٹ کی بھی یہ میوچولائزیشن ڈی میوچولائزیشن کا چکر ہوا اور اس کے بعد ایک دم معاملات خراب ہو گئے. مجھے ایسے لگ رہا ہے آپ لوگوں کو بھائی نہیں یہ میوچولائزیشن ڈی میوچولائزیشن والا گیم، آپ کو بھایا نہیں. ہم ہمیشہ جو ہے وہ ایک مفروضے پہ رہتے ہیں کہ جی مارکیٹ روز بڑھتی جائے گی، روز جو ہے وہ پیسے بنتے جائیں گے. تو جہاں روز پیسے نہیں بن رہے، روز مارکیٹ نہیں بڑھ رہی، وہاں ہمیں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے بڑی معذرت کے ساتھ. دیکھیں یہ مارکیٹ ہمیشہ لانگ ٹرم مارکیٹ کے ویژن کے ساتھ چلتی ہے، ساری دنیا میں اس طرح چلتی ہے. ہمارے پاس میرا خیال ہے کہ 700-800 پوائنٹ سے اگر مارکیٹ چلی گئی 32,000 پوائنٹ پر، تو وہ لیپ فارورڈ جمپ تھا. اور پھر ایک مارکیٹ کی ایبزارپشن کی میں سمجھتا ہوں کیپیسٹی ہوتی ہے، جی وہ کیپیسٹی جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ کیپیسٹیز آتی گئیں کہ لسٹنگ آئے گی تو کیپیسٹی بڑھے گی. آج بھی میں کہتا ہوں، کل بھی میں ایک کسی سے بات کر رہا تھا تو ہم نے یہی تجزیہ نکالا کہ ایک تو ڈالر ریٹ اور ایک تو کم لسٹنگ کا ہونا، یہ دونوں چیزیں، دونوں فیکٹر جو ہے وہ مارکیٹ کو روک رہی ہیں. اور 53,000 کی پوائنٹ پہ پہنچنے کے بعد وہی 2-3 پی کے ریشو پہ مارکیٹ اگر ٹریڈ کر رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی گنجائش ہے کہ آپ کی سوچ ہے کہ پہلے ہم 12 کی پی پہ تھے، اور وہ 12 کی پی جو ہے وہ حاصل ہو جائے تو او جی ڈی سی کا ریٹ کیا ہو جائے گا، فلاں کا ریٹ کیا ہو جائے گا. تو یہ سوچنے والی بات ہے، اور لانگ ٹرم ویژن کے ساتھ جو اس مارکیٹ پہ رہیں گے، جو فیلڈنگ کر لیں گے، ان کو جو ہے وہ کافی بینیفٹ ملے گا. دیکھیں پچھلے 5-6 مہینوں میں آپ دیکھ لیں کہ 41,000 سے ہم چلے گئے ہیں 53,000، تقریباً 35 سے 38% مارکیٹ بڑھ گئی ہے. یہ وہ ایک میں سمجھتا ہوں فینومنا ہے کہ جہاں لوگوں کی آنکھیں کھل گئی کہ ہم تو یہ 6 مہینے میں اتنی بڑی لیوریج پر آ گئے کہ اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ ون آف دا بیسٹ پرفارمنگ مارکیٹ ان دا ورلڈ آ گیا. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا یہ تو امتیاز جو ہے وہ رہتا ہے، ہم اسی طرح بیسٹ پرفارمنگ مارکیٹ بھی چلے جاتے ہیں. تو ہمیں مارکیٹ میں اگر لانگ ٹرم ویژن کے ساتھ کوئی اگر انویسٹر آتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ خدا نخواستہ وہ نقصان کر کے جائے گا، مارکیٹ میں کچھ لے کر ہی جائے گا، اور وہی مارکیٹ کا صحیح بیرومیٹر ہے. جیسے آپ ہمیشہ مثبت سوچ رکھتے ہیں اور اچھے ہی خیالات کا اظہار کرتے ہیں تو بڑا پر امید کر دیتے ہیں. آپ سے آپ کی گفتگو سننے کے بعد مطلب یہ ہے کہ بڑا انتھوزیاسٹک ہو جاتا ہوں میں، پر پتہ نہیں کیوں آپ کی باتیں بالکل ٹھیک لگتی ہیں، ماننے کا دل بھی کرتا ہے اور مان بھی جاتا ہوں، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے اپنے ملک کا ماحول ایسا ہے کہ یقین کریں کچھ عرصے بعد پھر دل ٹوٹ جاتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کو مؤثر کرنے کے لیے ڈو یو تھنک، آخری میرا سوال ہے، ڈو یو تھنک we should all sit down, entire business community, investors and everybody, and try to think of a future vision, کیونکہ ہر آدمی یہی کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو اکنامکس کے لیے فیوچر ویژن چاہیے. کیا آپ کے خیال سے فیوچر ویژن اکانومسٹ کو بنانی چاہیے؟ میں دوسرے لوگوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کیونکہ آج کل سب کا چرچہ ہے. جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ہمیں ایک لانگ ٹرم اکنامک پالیسی پہ جانا چاہیے، اور اس لانگ ٹرم اکنامک ہے وہ میثاق معیشت کا نام بھی دے سکتے ہیں. اور یہ میثاق معیشت جو ہے وہ ہماری ہر چیز کی ڈائریکشن ہو. ہمیں پتا ہو کہ جی ہماری سال کی جو ہے وہ ایگریکلچر پروڈکٹ ہے وہ کتنی بڑھے گی، ہماری انڈسٹریل پروڈکشن کتنی بڑھے گی، ہمیں آگے جا کے اپنی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کیسے کم کرنا ہے. یہ ساری چیزیں آؤٹ لائنڈ ہوں اور وہ بجٹ ہو سارا بنا ہوا ہو، اور اس کے بعد جو اس پہ چینجز آئیں ان کو جو ہے وہ ہم بفر میں رکھیں کہ کہیں اگر مائنس میں چلا گیا تو وہ بفر جو ہے وہ کام آ جائے. تو یہ ہر ملک میں ہوتا ہے، پاکستان میں یہ آج یہ کام ہونا چاہیے. پاکستان میں 2 چیزیں بڑی ہیں، بہت
اہم ہیں جو پاکستان کو صحیح ڈائریکشن کی طرف لے کے جائیں گی. سی پیک جو ابھی تک اپنے پوری پوٹینشیل پہ نہیں آیا, اور دوسرا SIFC, یہ دونوں پوٹینشیل وہ ہیں جو پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ ترقی کی بلندیوں پہ لے جا سکتے ہیں. لیکن وہ آپ والی بات, آپ والا سجیشن جو ہے وہ میں اس سے انٹائرلی ایگری کرتا ہوں کہ یس وی نیڈ ٹو سٹ ڈاؤن, وی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ SIFC کے جو نمائندے ہیں وہ بھی بیٹھے, بزنس کمیونٹی بھی بیٹھے, اور ہم جو ہے وہ ایک لانگ ٹرم ویژن کے ساتھ اس ملک کی ڈائریکشن جو ہے, اکنامک ڈائریکشن, اس کو طے کر لیں. وہ اکنامک ڈائریکشن طے ہو جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے پاکستان کا ایک مستقبل بھی ہوگا. یہ جو لوگ کماتے یہاں سے ہیں اور پیسے باہر لے کے چلے جاتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا شرمندگی اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہاں آپ ہر قسم کی لائبلٹی لے کے, ہر قسم کی جو ہے وہ ایڈوانٹیجز لے کے, ہر قسم کی لیوریجز لے کے, ہر قسم کے آپ کے LTTF لے لیں, آپ ٹرف لے لیں, ری فائننس لے لیں, پھر سبسڈیز لے لیں, اور اس کے بعد جو پیسے بنائیں وہ انڈر انوائسنگ اور اوور انوائسنگ میں باہر رکھوا لیں, کہ پیسے یہاں سے کمائیں, پیسے باہر رکھوا لیں, اور پھر پاکستان کو جو ہے وہ کوسیں کہ جی پاکستان میں انوائرمنٹ نہیں ہے. تو بھائی اگر آپ یہ سارے پیسے باہر ہی خرچ کرو گے یہاں سے کما کے, تو یہ انوائرمنٹ پھر بننے والا نہیں ہے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے آپ کی طرف سے آ گیا. میرے پاس وقت مختصر ہے, آپ کا بہت شکریہ, آپ شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے. ناظرین بھی ویٹ فے میسج, فیس بک علی ناصر, ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.